Assalamu alaikum friends and welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, please share it, like it and subscribe it. Thank you. परम टेस्ट लिख रही थी जब अचानक कलम की स्याही खत्म हो गई। इसने स्याही देखी तो पेन छिड़कने लगी ताकि लिख सके। इंक है फिर भी चल क्यों नहीं रहा। हरम की पेशानी पर शिकने उभरी। हरम मुसलसल पेन को झटक रही थी ये देखे बिना कि स्याही के कतरे अजलान पर गिर रहे हैं। What the hell is this? असलान चिल्लाता हुआ खड़ा हो गया। हरम पेशानी पर बल डाले इसे देखने लगी। इसे क्या हो गया? आमना इसके अकब से बोली। मुझे क्या मालूम। हरम चेहरा मोड़ कर बोली। तुम्हें काम करने की तमीज़ नहीं है? अजलान इसके सर पर आन पहुंचा। अजलान क्या हुआ? प्रोफेसर हफ्की से बोले। हरम शश्तर सी अजलान को देखने लगी जिसके चेहरे और शर्ट पर स्याही के कतरे दिखाई दे रहे थे। हरम का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम्हारे साथ मसला क्या है? अजलान दांत पीसता हुआ बोला। अजलान आप इस वक्त क्लास में खड़े हैं। प्रोफेसर ऊंची आवाज़ में बोले। सर आप देख रहे हैं इस बेवकूफ़ को क्लास में बैठने की तमीज़ भी नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता ये इस यूनि में कर क्या रही है। अजलान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सॉरी गलती से हो गया। हरम आंसू पीती हुई बोली। अजलान बहुत हो गया। हरम ने सॉरी कर ली है। आप अपनी नशिस्त पर बैठें, अब मज़ीद वक्त का ज़िया मत करें। अजलान ने बोलने के लिए लब खोले ही थे कि प्रोफेसर बोल उठे। अजलान लब पीछे वापस अपनी नशिस्त पर आ गया। हरम अपनी हतक महसूस करके खुद में सिमट गई। दिल रोने के लिए बेकरार था लेकिन वो यहाँ रोना नहीं चाहती थी। मैं देखता हूँ तुम मेरे अताब से कैसे महफूज रहती हो। अजलान मुंह में बड़बड़ाया। हरम जल्दी से टेस्ट करके निकल गई। हरम के निकलते ही अजलान भी निकल गया। रुको, वो हरम के अकब से बोला। हरम सुनी अनसुनी करती नाक की सीध में चलती रही। तुम्हें सुनाई नहीं देता? अजलान इसकी बाजू पकड़ता हुआ बोला। हरम इसकी गिरफ्त पर जी जान से लरस गई। मेरी बाजू छोड़ो। हरम बामुश्किल आंसुओं को रोकते हुए बोली थी। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो आज बताओ मुझे। अजलान इसकी बात नज़रअंदाज करता हुआ बोला। हरम की निगाहें इर्द गिर्द से गुजरते तालबात पर थीं जो इन्हें देखकर बातें करते जा रहे थे। सब देख रहे हैं, प्लीज़ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। हरम अपनी बाजू आज़ाद कराने की सही करती हुई बोली। हरम की आंखें अश्कों से लबरेज थीं जो किसी भी लम्हे झलक सकती थीं। मेरी बात का जवाब दो। अजलान बाजिद हुआ। मुझे कोई भी बैर नहीं तुमसे, प्लीज़ छोड़ दो, सब देख रहे हैं। वो इल्तिजाइया नज़रों से देखती हुई बोली। हरम को अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। आज अजलान तर्स खाने का कसद नहीं रखता था। मेरी बात गौर से सुन लो। तुम ये जो उल्टी सीधी हरकतें करती हो ना, अगर मैं कुछ करने पर आया तो सारी ज़िंदगी रोती फिरोगी। अजलान अपना चेहरा इसके चेहरे के करीब लाता हुआ बोला। हरम ने बौखला कर उल्टा कदम उठाया। इतनी नज़दीकियाँ इसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि किसी लड़के के इतने करीब जाएगी। प्लीज़ लेट मी गो। हरम धीरे से बोली। अजलान ने हाथ हटा लिया और इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। जोनाश मैं भी हिस्से में जा रहा हूँ, मेरी बात सुनो आकर। अजलान चलता हुआ फ़ोन कान से लगाए बोल रहा था। हरम इसे नज़रों से ओझल होता देख रही थी। खुद पर नज़रें महसूस करके इसने वॉशरूम का रुख किया। हरम दिल खोल कर रोई, हत्ता कि इसकी आंखें सूज गईं। वो जितना लड़कों से दूर रहने की सही करती अजलान इतना करीब आता जा रहा था। अगर भाई को मालूम हो गया तो मुझे जान से मार देंगे। हरम की आंखों में खौफ तैरने लगा। कल जाकर इसकी शर्ट ले आऊँगी और इसके मुंह पर मारूंगी। हरम हाथ की पुश्त से चेहरा रगड़ती हुई बोली। जब कुछ संभल गई तो बाहर निकल आई। डॉक्टर साहिबा ज़्यादा कोई मसला तो नहीं हुआ? जुलेहा बेगम तशवीश का इजहार करने लगी। नहीं, ये ड्रिप पूरी हो जाए फिर इसके बाद ये दूसरी ड्रिप लगाएंगे, लेकिन इनकी उम्र अभी कम है, आपको सोच समझ कर ये कदम उठाना चाहिए था। वो अफसोस से बोली। हिराइमा बेसुध बेड पर लेटी थी, चेहरा जर्द पड़ चुका था। हाँ, मैं आगे से ख्याल रखूँगी, बस इल्म नहीं था। जुलेहा बेगम मुस्कुराती हुई बोली। बेगम साहिबा चौधरी अनायत हुसैन तशरीफ़ लाए हैं। पानी कमरे में कदम रखती हुई बोली। डॉक्टर साहिबा आप मुआयना जारी रखें, मैं आती हूँ कुछ देर में। जुलेहा बेगम मुस्कुराती हुई निकल गई। हमारे भाग खुल गए चौधरी साहब के आप खुद तशरीफ़ लाए। जुलेहा बेगम खुशामद करती हुई बोली। चौधरी साहब ने मुस्कुराने पर इक्तफ़ा किया।
کیا خدمت کر سکتی ہوں میں آپ کی؟ زلیخا بیگم اپنی نشست سنبھالتی ہوئی بولی۔ ہم آج رات کمرے کا انتظام کر دینا۔ جی حضور، رانی کو بھیج دوں گی میں۔ زلیخا کا دل باغ باغ ہو گیا۔ زلیخا بیگم، پرانی والیوں میں مزہ نہیں رہا اب، کوئی نئی دو چیزیں بھی تو لاؤ۔ وہ خفگی سے بولے، ابھی تو رانی کو بھیج دیتی ہوں لیکن اگلی دفعہ بالکل نیا مال دوں گی۔ چاہے تو لیں آپ، وعدہ کرتی ہو تو ٹھیک ہے ورنہ۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر زلیخا کو دیکھنے لگے۔ جی وعدہ کر رہی ہوں، سب سے پہلے آپ کو ہی پیش کروں گی، یہ ناچیز بھلا آپ کو ناراض کر سکتی ہے؟ وہ ادا سے بولی۔ ٹھیک ہے پھر ہم رات میں آئیں گے۔ کپ کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کھڑے ہوئے اور باہر نکل گئے۔ مہر کے جانے سے بہت اثر پڑا ہے۔ آپ شاہ، وہ پریشانی سے بولی، آپ شاہ صاحب کو انکار کر دیتی۔ بانی نے اپنی جانب سے عقل مندانہ مشورے سے نوازا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ شاہ صاحب کو کیسے انکار کر دیتی؟ جب مہر نے جہانگیر کو تھپڑ مارا تھا تو شاہ صاحب نے اس کوٹے کو بچایا تھا، ورنہ آج سڑک پر رل رہے ہوتے سارے۔ وہ پان منہ میں ڈالتی ہوئی بولی۔ بانی سمجھتی ہوئی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اچھا ہوا وہ مہر دفع ہو گئی۔ رانی آئینے میں اپنا عکس دیکھتی ہوئی بولی، ہاں بیگم صاحبہ کو ہم بھی دکھائی دیں گے، ورنہ تو مہر کے نام کی پٹی بندھی تھی ان کی آنکھوں پر۔ آئمہ منہ بناتی ہوئی بولی، سب کے لبوں پر صرف رانی کا نام ہوگا۔ رانی تفاخر سے بولی۔ آئمہ سر جھٹکتی لہنگا دیکھنے لگی۔ تمہیں معلوم ہے؟ رانی پرجوش سی بول رہی تھی لیکن زلیخا بیگم کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ آئمہ بات سنو ہماری، وہ سنجیدگی سے بولی۔ جی بیگم صاحبہ حکم کریں۔ آئمہ خوشی سے چہکی۔ تمہیں یونیورسٹی بھیج رہے ہیں، ہم وہاں سے 2-3 لڑکیاں پکڑ کر لاؤ، خوبصورت بھی ہوں اور معصوم بھی، تاکہ تنگ نہ کریں۔ لیکن بیگم صاحبہ میں کیسے؟ آئمہ کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ مہر کے جانے سے لوگ بھی جا رہے ہیں، اب نئے چہرے ہوں تو سمجھ رہی ہو نا؟ بیگم صاحبہ میں سمجھ تو رہی ہوں لیکن تم نے 12 کی ہے نا، بس میں داخلہ کروا دوں گی، اب تمہارا کام ہے جلد از جلد لڑکیوں کو لے کر آنا، وہ حتمی انداز میں بولی۔ اور یہاں ابھی یہ سب ہے نا، تو تم بس یہ کام کرو، ہمیں اشد ضرورت ہے، وہ فکر مندی سے بولی۔ جی ٹھیک ہے، آئمہ مسکراتی ہوئی بولی۔ یار تمہیں معلوم ہے اپنے سامنے والے کمرے میں جو اینی نام کی لڑکی ہے نا؟ مناش سب کو دیکھتی رازداری سے بول رہی تھی، کیا شادی ہو گئی اس کی؟ ہائے دیکھنا، کارڈ بھی نہیں دکھایا، ہم نے کیا دھولا نکال لینا تھا اس میں سے۔ انشرا برا مان گئی۔ اف خاموش ہو کر میری بات سنو، زناش خفگی سے بولی۔ یار وہ گزشتہ 2 دن سے ہاسٹل سے غائب ہے، چوکیدار کو بول کر گئی ہے کہ گھر جا رہی ہوں، جبکہ وہ گزشتہ ہفتے گھر گئی تھی، اور معلوم ہے اب وہ کہاں ہے؟ زناش آبرو اچکا کر بولی۔ کہاں؟ سب یک زبان ہو کر بولی۔ وہ سب دم سادے زناش کو سن رہی تھیں۔ ہوٹل میں ہے، کسی امیر زادے کے ساتھ چکر چل رہا ہے اس کا، زناش کہہ کر پیچھے ہوئی اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ وہ سب منہ کھولے زناش کو دیکھنے لگی۔ زونی سچ میں ایسا ہی ہے؟ وہ شکل سے ایسی لگتی تو نہیں ہے؟ حرم متحیر سی بولی۔ شکل پر مت جاؤ، زناش چاکلیٹ منہ میں ڈالتی ہوئی بولی جو کچھ دیر قبل اذلان نے سے دی تھی۔ دیکھنا یار کیسا زمانہ آ گیا ہے، ماں باپ سمجھ رہے ہیں پڑھ رہی ہیں اور بیٹی کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے۔ آمنہ کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی بولی۔ سچ میں ایسی لڑکیوں کو نا PUBG گیم میں ڈال دینا چاہیے، ایک سنائپر کا فائر لگنا ہے، دوبارہ اٹھنا نہیں انہوں نے۔ انشرا منہ بناتی ہوئی بولی۔ انشرا تم گیم کم ہی کھیلا کرو یا پھر ہمارے سامنے نام مت لیا کرو، زناش پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ یار زونی وہ جو لڑکی ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کی، کیا نام تھا اس کا، معصوم سی تھی، انشرا یاد کرتی ہوئی بولی۔ ہیرائمہ، زناش کو ایک لمحہ لگا تھا اندازہ لگانے میں۔ ہاں وہی یار، وہ تو ایک چھٹی نہیں کرتی، آج کل دکھائی نہیں دے رہی، اس کی کچھ خبر ہے؟ انشرا تشویش سے بولی۔ پتہ نہیں، اس کی دوستوں سے سنا ہے غائب ہے، وہ نہ جانے کہاں گئی۔ زناش شانے چکاتے ہوئی بولی۔ یار ویسے وہ لڑکی بہت اچھی تھی، سب کے کام کر دیتی تھی، بیچاری غریب سی تھی، یار وہ اپنی امی کو چھوڑ کر چلی گئی۔ انشرا کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ ہاں مجھے بھی حیرت ہوئی، وہ تو اپنی امی سے بہت محبت کرتی تھی، پھر نہ جانے کدھر گئی، وہ لا علمی ظاہر کرتی ہوئی بولی۔ حرم اور آمنہ بھی انہماک سے ان کی باتیں سن رہی تھیں۔
خیر تم معلوم کرو نہ کہاں گئی وہ، انشرا موضوع بند کرتی ہوئی بولی۔ یار زونی فاطمہ کب آئے گی؟ معلوم کرنا تھا، شادی کر کے بھول ہی گئی ہے۔ حرم اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ 2 دن پہلے تو وہ ہنی مون سے آئی ہے، شاید نیکسٹ ویک میں آ جائے۔ وہ دہی بھلے کی پلیٹ اپنی جانب کھسکاتی ہوئی بولی۔ شاہ نے کمرے کا دروازہ کھولا تو نگاہیں مہر کے وجود سے ٹکرائیں، جو گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز مہر کی سماعت سے ٹکرائی تو مہر نے چہرہ اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا۔ 1 دن میں ہی وہ بیمار دکھائی دینے لگی تھی۔ کیا سوچا پھر تم نے؟ اب اس سے زیادہ میں انتظار نہیں کر سکتا۔ شاہ پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتا بے لچک لہجے میں بولا۔ مہر نے شکوہ بھری نظر اس پر ڈالی اور کھڑی ہو گئی۔ بھوک کے باعث وہ لڑکھڑا گئی۔ شاہ اسے تھامنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ مہر نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر خود کو سنبھالا۔ میں نے سوچ لیا ہے، تم سے نکاح کروں گی میں۔ مہر شکایتی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ ویل اچھا فیصلہ لیا ہے، مجھے لگا تھا تم تو خوشی سے پاگل ہو جاؤ گی نکاح کا سن کر، لیکن یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ شاہ تعصب سے بولا۔ ہاتھ تمہیں پھر بھی نہیں لگانے دوں گی۔ مہر اسے دیکھتی ہوئی سوچنے لگی۔ ٹھیک ہے آ جاؤ باہر۔ شاہ باہر کی جانب قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ مہر اس کی بے مروتی پر آ بھر کے رہ گئی۔ چینج کر کے کھانا کھا لو، باہر مولوی صاحب منتظر ہیں، شاہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ شاہ تو ٹھیک تو ہے نا؟ عدیل نے بے یقینی کی کیفیت میں بولا۔ شاہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا چلتا ہوا پورچ میں آ گیا۔ تو میری عادت سے واقف ہے نا، پھر کیوں پوچھ رہا ہے؟ شاہ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں میرا مطلب ایک طوائف سے نکاح۔ عدیل بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کون سا دل لگی کی ہے، مجھے تو بس اسے اپنے پاس رکھنا ہے۔ شاہ لاپرواہی سے بولا۔ صرف اسی لیے کہ کوئی دوسرا اس تک رسائی حاصل نہ کر سکے؟ عدیل آبرو اچکا کر بولا۔ بالکل، اور سب سے بڑھ کر میں اس کا غرور توڑنا چاہتا ہوں۔ نفرت ہوتی ہے مجھے جب وہ اپنی اوقات سے باہر نکلتی ہے۔ ایک عورت، بلکہ ایک طوائف ہو کر مرد کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتی ہے۔ اب میں اسے اپنی جوتی کی نوک پر رکھوں گا۔ شاہ کدورت سے بولا۔ میں کہتا ہوں ایک بار پھر سوچ لے، وہ ایک طوائف ہے اور تو اس گاؤں کا معتبر انسان، کیسے اس سے نکاح کر سکتا ہے یار؟ عدیل کو اس کی شک پر شبہ ہوا۔ فکر کیوں کر رہا ہے؟ وہ یہاں ہوگی تو میری عزت کو بھی کوئی تار نہیں کر سکے گا۔ 1-2 لوگوں نے مجھے کوٹھے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے اور میں اپنی ریپوٹیشن پر کوئی حرف نہیں آنے دے سکتا، اس لیے اس وجہ کو اپنے پاس لے آیا جس کے باعث میں جاتا ہوں کوٹھے پر۔ شاہ تفصیل سے آگاہ کر کے اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے جیسے تجھے مناسب لگے۔ عدیل نے مزید بحث کرنا جائز نہ سمجھا۔ اچھا یہ بتا، یہ گواہ منہ بند رکھیں گے کہ نہیں؟ شاہ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ بے فکر رہ، میں ان کی زبان بند کر کے لایا ہوں۔ عدیل سینے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ چل ٹھیک ہے پھر آ جا اندر۔ شاہ اندر کی جانب چلتا ہوا بولا۔ مہر بے جان سی اٹھی اور کپڑے دیکھنے لگی۔ بلا شبہ شاہ نے اپنی حیثیت کے مطابق لباس کا انتخاب کیا تھا۔ مہر اس سرخ جوڑے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ شاہ سے اپنے دل کی رضامندی پر نکاح کر رہی تھی، کیونکہ کوٹھے پر واپس جانا سراسر بے وقوفی تھی، لیکن دماغ پھر بھی واپس جانے کے لیے بھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھی جب دروازے پر دستک سنائی دی، جس کے معنی تھے کہ وہ باہر نکل آئے۔ اب مہر لمبا سانس اندر کھینچتی کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلی گئی۔ مہر باہر نکلی تو گھونگھٹ نے اس کے چہرے کو پوشیدہ کر رکھا تھا۔ نہ جانے وہ اپنا چہرہ چھپانا چاہتی تھی یا پھر اپنی اصلیت۔ مہر شاہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ محرمہ ولد غلام محمد کے ساتھ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب شاہ سے استفسار کر رہے تھے۔ شاہ اپنی سوچ میں غرق تھا۔ عدیل نے اس کا شانہ تھپتھپایا تو وہ حال میں لوٹ آیا۔ جی قبول ہے۔ دوبارہ مزید یہی الفاظ دہراتا۔ پھر مولوی صاحب محرمہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ مہر کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا نکاح ایسے حالات میں ہوگا۔ اس نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا نکاح ہوگا بھی۔ قبول ہے؟ مولوی صاحب نے پھر سے پوچھا۔ بچے کیا یہ نکاح آپ کی رضامندی سے ہو رہا ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوئے۔ جی مولوی صاحب۔ اس کی آواز پر مہر جیسے ہوش میں آئی۔ مولوی صاحب پھر سے استفسار کرنے لگے۔ اب کی بار مہر نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، قبول کیا اور سائن کرنے لگی۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔
وہ بھی اس ذلت کے بدلے خود کو ایک ایسے شخص کے نام کر رہی تھی جو ہرگز اعتبار کے قابل نہیں۔ مولوی صاحب نے ہاتھ اٹھائے اور اونچی آواز میں دعا مانگنے لگے۔ مہر کے اشک اس کی ہتھیلیوں کو بھگو رہے تھے۔ دل تھا کہ بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ اس لمحے مہر کو کیا کیا یاد نہ آیا۔ وہ کرب میں تھی، تکلیف حد سے سوا تھی۔ مہر تم کمرے میں جاؤ۔ شاہ اس کے قریب ہوتا سرگوشی کرنے لگا۔ مہر بنا کچھ بولے کھڑی ہوئی اور کمرے میں چلی گئی۔ مہر کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، ناک اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میک اپ سے عاری چہرہ دل نشین لگ رہا تھا۔ مہر زمین پر بیٹھ گئی۔ شاید وہ اپنی اوقات فراموش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مہر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ شاہ اندر آیا تو ناگواری سے مہر کو دیکھنے لگا۔ کون مر گیا ہے جو ایسے رو رہی ہو؟ شاہ اس کے مقابل آتا ہوا بولا۔ شاہ کی موجودگی کا احساس ہوا تو مہر نے اپنا چہرہ صاف کیا اور کھڑی ہو گئی۔ شاہ بغور اس کے نقش دیکھ رہا تھا۔ وہ معمول سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، یا شاید شاہ کو ایسا لگ رہا تھا۔ مہر اس کے سامنے آ گئی۔ فائنلی مجھے اپنی قیمت وصول کرنے کا موقع ملا، شاہ اس کی جانب قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ مہر الٹے قدم اٹھانے لگی۔ اگر تم میرے قریب آئے تو انجام بہت برا ہوگا، مہر قہر برساتی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ شاہ استحضاریہ ہنسا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھو نہیں سکوں گا، وہ بھی اس صورت میں کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لے چکا ہوں؟ شاہ محظوظ ہوتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مہر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہو گے۔ مہر کی آنکھوں کی چمک نے شاہ کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ شاہ نے اس کی بائیں بازو پکڑی اور اپنی جانب کھینچا۔ مہر کسی مقناطیسی کشش کی مانند اس کی جانب کھنچتی آئی۔ مہر کی آنکھوں میں شعلے اٹھ رہے تھے۔ جوں ہی شاہ نے مہر کے بال ہٹانے چاہے، مہر نے اس کے بازو میں شیشہ گھونپ دیا۔ شاہ کرا کر اسے دیکھنے لگا۔ جاہل عورت! شاہ بے چتاب کھا کر اسے دیکھنے لگا۔ میں آگ ہوں، قریب آؤ گے تو بھسم ہو جاؤ گے۔ مہر اس پر نظریں گاڑتی ہوئی گررائی۔ شاہ نے بائیں ہاتھ سے شیشہ باہر نکالا۔ یقیناً شیشے کا یہ ٹکڑا گلاس ٹوٹنے کے باعث مہر کے پاس آیا تھا۔ تمہیں میں بخشوں گا نہیں، شاہ غیظ و غضب سے مہر کو گھورتا ہوا بولا۔ خون فوارے کی مانند تیزی سے نکل رہا تھا، لیکن مہر کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ شاہ نے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ مہر سانس خارج کرتی مطمئن سی کپڑے نکالنے لگی۔ اگلی بار سوچ کر ہی میرے پاس آؤ گے تم، مہر ہنکار بھرتی ہوئی بولی۔ شکریہ یہ ناول ریڈ کرنے کے لیے، اور اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا۔ شکریہ۔